बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हूर ख़ान, लेक्चरर फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डी टाउनशिप कोहाट में 20 फोर्थ सेमेस्टर को क्वांटम मैकेनिक्स 1 PHY 212 कोर्स पढ़ा रहा हूँ। और इस कोर्स के लिए जो बुक में फॉलो कर रहा हूँ वो क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन सेकेंड एडिशन नूरुद्दीन ज़ेटली का है। और आज का जो टॉपिक है वो पार्टिकल्स वर्सेस वेव्स। पार्टिकल्स और वेव्स को समझने के लिए पहले हम इसकी क्लासिकल एस्पेक्ट को देते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स और वेव्स क्या हैं। तो क्लासिकल फिज़िक्स में पार्टिकल्स और वेव्स दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि किसी भी एक पार्टिकल की डायनामिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी एक पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का पता हो तो हम वहाँ से उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी और ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। एक जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है और दूसरा जो है वो हमारे पास वेव फेज़ है। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड और फेज़ का पता हो तो फिर इस सूरत में हम इस वेव को फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेव को हम इस इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रेवलिंग वेव का एक इक्वेशन है जिसको हमने आयलर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे ए जो है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जबकि ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये हमारे पास फेज ऑफ द वेव है। सो अगर हमें एम्पलीट्यूड का पता हो और फेज का पता हो तो फिर इस सूरत में हम इस वेव को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे जाकर हमने यहाँ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करनी है जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो डबल स्लिट इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट सेटअप को लेके हमने पार्टिकल्स और वेव्स को एज अ सोर्स यूज करके इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखना है। तो चलें पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सोर्स जो है इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए अगर वो स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स हो, अगर हमारे पास एस जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स पैदा कर रहा हो, तो फिर इस सूरत में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो किस तरह का होगा। देखिए यहाँ हमारे पास दो स्लेट्स हैं। एक हमारे पास जो है वो S1 है और एक हमारे पास जो है वो S2 है। S1 यहाँ पहले केस में ओपन है जबकि S2 इस वक्त क्लोज है। तो जब यहाँ S1 से पार्टिकल्स स्क्रीन की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो एक बेल शेप्ड होगी। सो अब अगर हम यहाँ पे S1 को क्लोज कर लें और S2 को ओपन रखें, अब इस सूरत में हमारे पास S2 जो है वो ओपन है और S1 जो है ये हमारे पास क्लोज है। तो फिर जो पैटर्न हमें मिल रहा है वो स्टिल बेल शेप्ड का है और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ द स्लिट S2। जबकि अब अगर ये दोनों स्लिट्स यहाँ पे हम इसको एट द सेम टाइम ओपन कर लें तो सेम टाइम पे ओपन करने की सूरत में हमें जो इंटेंसिटी पैटर्न मिल रही है स्क्रीन के ऊपर, तो वो इन दोनों स्लेट्स से गुजरने वाली जो स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स की इंटेंसिटी है उसके सम के बराबर होगी। जैसे कि I1 जो है ये लेट से S1 से पास होने वाले पार्टिकल्स हैं कोई इनकी इंटेंसिटी को जाहिर कर रहा है, जबकि I2 जो है वो S2 से पास होने वाले पार्टिकल्स की इंटेंसिटी को जाहिर कर रहा है। तो स्क्रीन के ऊपर जब ये दोनों ओपन होंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न हमें मिल रहा है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा।
کے بار جبکہ ہمارے پاس سورس جو ہے وہ ویوز کا ہو، اسٹریم آف پارٹیکلز کی بجائے، کلاسیکل پارٹیکلز کی بجائے ہمارے پاس وہ ویوز کا ایک سورس ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے کیس میں اگر ہم S1 سلٹ کو اوپن رکھیں اور S2 جو ہے وہ ہمارے پاس کلوز ہو، تو پھر ہمیں جو پیٹرن مل رہا ہے انٹینسٹی کا اسکرین کے اوپر، وہ ایک بیل شیپڈ کا پیٹرن ہمیں مل رہا ہے، جس طرح کلاسیکل پارٹیکلز کی صورت میں تھا۔ اور پھر اگر ہم S1 کو اوپن رکھیں، کلوز رکھیں اور S2 کو اوپن رکھیں، تو اس صورت میں بھی جو انٹینسٹی ہمیں مل رہی ہے وہ بیل شیپڈ کی ہے، اور بالکل ایسی ہے جیسے کہ پچھلے بولٹ کے کیس میں تھا۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو انٹینسٹی میکسیمم ہے اسکرین کے اس حصے پر جو کہ سلٹ کے بالکل سامنے ہے، اور پھر جب آپ اس پوزیشن سے جو ہی ادھر ادھر جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو انٹینسٹی ہے پارٹیکلز کی وہ کم ہو رہی ہے، ویوز کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے۔ نیکسٹ، اگر ہم اب یہ دونوں سلیٹس کو ایٹ دا سیم ٹائم اوپن رکھیں، ہمارے پاس جو S1 ہے وہ بھی اوپن ہے اور جو S2 ہے وہ بھی اوپن ہے، تو یہ دونوں جب اوپن ہوں گے تو یہاں دونوں سلٹ سے گزرنے والے ویوز جب اسکرین پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک ڈائفریکشن پیٹرن ہمیں مل رہا ہے، جو کہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسکرین کی کچھ حصوں پر انٹینسٹی جو ہے وہ منیمم ہے اور کچھ حصوں پر انٹینسٹی جو ہے وہ میکسیمم ہے۔ جہاں کہیں پر انٹینسٹی منیمم ہے وہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہلاتا ہے، اور جہاں پہ میکسیمم ہے وہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کا پوائنٹ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ جو اسکرین کے اوپر ہمیں پیٹرن مل رہا ہے، تو وہاں پہ انٹینسٹی دونوں سلیٹس کے اوپن کرنے کی صورت میں جو انٹینسٹی ہے وہ انڈیویجول سلیٹ سے گزرنے والے ویوز کے انٹینسٹی کے سم کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ ہم آگے جا کر اس کے لیے میتھمیٹیکل کچھ سٹیپ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا فارمولائے جو ہے وہ اڈاپٹ کی جا سکتے ہیں۔ پہلے کیس میں جس وقت سلٹ 1 اوپن ہے تو انٹینسٹی I1 برابر ہے psi1 اسکوائر، چونکہ ویوز کی صورت میں انٹینسٹی جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ کے اسکوائر کے برابر ہوتا ہے، تو یہاں پہ psi1 ہمارے پاس جو کہ ایک ویو فنکشن ہے، ایک ویو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس ویو کو جو کہ سلٹ 1 سے گزر رہا ہے، اور psi2 ہمارے پاس وہ ویو ہے جو کہ سلٹ S2 سے گزر رہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس جو انٹینسٹی ہے وہ اس psi1 کے اسکوائر اور psi2 کے اسکوائر کے برابر ہے۔ لیکن جب دونوں سلٹس اوپن ہوں تو دونوں سلٹس اوپن ہونے کی صورت میں یہاں پہ انٹینسٹی جو ہے وہ I1 اور پلس I2 کے برابر نہیں ہے، جس طرح کہ پچھلے بلٹ کے کیس میں تھا۔ بلٹ کے کیس میں ہمارے پاس انٹینسٹی دونوں سلٹس اوپن رکھنے کی صورت میں I1 پلس I2 کے برابر تھا، جبکہ یہاں پہ کیا کچھ ہوگا، یہاں پہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈز ایڈ اپ ہو رہے ہیں، دونوں سلٹ سے گزرنے والے ویوز کا اسکرین کے اوپر یہ ایڈ اپ ہو رہے ہیں، اور پھر جو ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ ہے اس کے انٹینسٹی کو اس کی جو ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ ہے دونوں ویوز کی جو انٹرفیئرنس سے ہمیں ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ مل رہا ہے، تو اس کا اسکوائر ایکچولی ہمیں ریزلٹنٹ انٹینسٹی دیتا ہے۔ اچھا، انٹینسٹی چونکہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ کے اسکوائر کے برابر ہے، تو ریزلٹنٹ ویو کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے اسکوائر آف دی سم آف دی ایمپلیٹیوڈ آف دا انڈیویجول ویوز۔ تو ریزلٹنٹ ویو کا انٹینسٹی برابر ہوگا psi1 پلس psi2 ماڈ اسکوائر۔ تو اگر میں اس کو اوپن کر لوں تو psi1 ماڈ اسکوائر پلس psi2 ماڈ اسکوائر پلس psi1 اسٹیرک psi2 پلس psi2 اسٹیرک psi1۔ یہاں پہ psi1 اسکوائر ہمارے پاس برابر ہے I1 کے، اور psi2 اسکوائر ہمارے پاس برابر ہے I2 کے۔
جبکہ ایک ریئل ویلیو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ چونکہ یہ ویوز فنکشن ہمارے پاس امیجنری ہوتے ہیں تو ان کا ریئل پارٹ ہم لیں گے. سو 2 انٹو ریئل پارٹ آف دی psi 1 steric psi 2. اور یہاں اگر psi 1 کو ہم psi 1 کو ان ٹرمز آف انٹینسٹی لکھیں گے تو پھر ہمیں دونوں سائڈ کا جو پچھلا سلائڈ تھا، پچھلے جو انٹینسٹی I1 کا ایکویشن تھا I1 واز ایکول ٹو psi 1 ماڈ اسکوائر، تو دونوں سائڈ کا اگر ہم اسکوائر روٹ لیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا psi 1 کی جگہ پہ آ جائے گا I1 انڈر دا روٹ اور psi 2 کی جگہ پہ آ جائے گا I2 انڈر دا روٹ. سو لہٰذا I1 انٹو I2 انڈر دا روٹ میں لکھ سکتا ہوں. 2 اپنی جگہ پہ ہوگا، جبکہ ریئل پارٹ اس پروڈکٹ کا ہمارے پاس ریئل پارٹ کے کیس میں یہاں پہ کاز آف phi آ رہا ہے. یہ phi ہمارے پاس ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس فیز ڈیفرنس ہے، اور یہ فیز ڈیفرنس ایکچولی برابر ہوگا 2 pi s بائی لیمڈا، جبکہ اس یہاں پہ پاتھ ڈیفرنس ہے. سو اگر میں یہاں اس فگر کو دیکھیں، اس فگر میں اگر میں پاتھ ڈیفرنس کو کیلکولیٹ کرنا چاہوں، لیٹ سے پوائنٹ پی کے اوپر ہمارے پاس ایک انٹرفیئرنس ہو رہا ہے دو ویوز کا. ایک ویو سلٹ اے سے آ رہا ہے اور دوسرا ویو جو ہے وہ سلٹ بی سے. تو ایک جو ہے وہ R1 کا ڈسٹینس کور کر رہا ہے اور دوسرا R2 کا ڈسٹینس کور کر رہا ہے. سو جب یہ دونوں پوائنٹ پی کے اوپر انٹرفیئر کریں گے تو یہاں یا تو کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا یا پھر ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاتھ ڈیفرنس کے اوپر. یہاں اب میں اگر ایک پرپینڈیکولر لائن ڈرا کر لوں اے سے ڈی کے اوپر، تو یہاں جو پاتھ ڈیفرنس ہے وہ بی سے لے کر ڈی تک ہے، اور بی سے لے کر ڈی تک کے پاتھ ڈیفرنس کو ہم اگر اس کا نام دے دیں تو ہمارے پاس ایک جنرل ریلیشن ہے فیز ڈیفرنس اور پاتھ ڈیفرنس کے درمیان، کہ فیز ڈیفرنس برابر ہوتا ہے 2 pi بائی لیمڈا انٹو ایس. سو اب دیکھیں، اگر یہاں پہ ہمارے پاس پوائنٹ پی کے اوپر اگر ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہے تو ہمیں ایلیمنٹری فزکس سے پتا ہے کہ جب بھی ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوتا ہے تو پاتھ ڈیفرنس ہاف آف دا ویو لینتھ کے برابر ہوتا ہے. سو لہٰذا اگر پوائنٹ پی ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کا پوائنٹ ہے تو وہاں پہ پاتھ ڈیفرنس لیمڈا بائی 2 کے برابر ہوگا. اور اگر میں اس لیمڈا بائی 2 کو اس ایکویشن میں پٹ کر لوں تو فیز ڈیفرنس برابر آ جائے گا 2 pi بائی لیمڈا، اور اس کی جگہ پہ آ جائے گا لیمڈا بائی 2. تو یہ لیمڈا بائی 2 کے ساتھ لیمڈا کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، جبکہ 2 ہمارے پاس جو ہے وہ 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا. سو صرف اور صرف رہ جائے گا phi. تو اس کا پائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیز ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس پائی کے برابر ہے. اب اگر یہاں پہ پائی میں پٹ کر رہا ہوں اس انٹینسٹی ریزلٹنٹ انٹینسٹی کے ایکویشن میں، تو انٹینسٹی اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ 0 کے برابر آتی ہے. دیکھیں، میں ان کو اگر کچھ نومیریکل ویلیوز دے دوں تو I1 لیٹ سے میرے پاس برابر ہے 2 کے، اور I2 جو ہے وہ میرے پاس 3 کے برابر ہے، اور جو فیز ڈیفرنس ہے وہ پائی کے برابر ہے. تو اگر میں یہ ساری ویلیوز ادھر اس ایکویشن میں پوٹ کر لیتا ہوں تو پھر اس صورت میں جو ریزلٹنٹ انٹینسٹی ہے وہ برابر ہوگا 2 + 3 + 2 × 3 × 2 × 3 انڈر دا روٹ کاز آف پائی. سو ریزلٹنٹ انٹینسٹی برابر ہوگا 2 + 3 سے آ جائے گا 5 مائنس اس پورے کیلکولیشن سے آ رہا ہے 4.5. تو -5 - 4.5 تقریباً 0.1 کے برابر ہے، جو کہ اپروکسیمیٹلی ہم اس کو 0 لے سکتے ہیں. اچھا، ہم نے پارٹیکلز اور ویوز کی کلاسیکل اسپیکٹ کو دیکھا. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کوانٹم ویو کیا ہے پارٹیکلز اور ویوز کا. تو اس کے لیے ہمیں کوانٹم پارٹیکلز کو لینا ہوگا. مطلب یہ کہ ان پارٹیکلز کو جن کی سائز بہت زیادہ کم ہے، تو جیسے کہ الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں. اور ڈیویسن اینڈ جرمر نے بھی اپنے ایکسپیریمنٹ میں الیکٹرانز کو ہی لیا تھا.
اگر ہم الیکٹرانز کو لے لیں جس طرح کہ ڈیویسن اور جرمر نے لیا تھا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے لیے، تو پھر ہمارے پاس یہ جو سورس ہے، یہ سورس ہمارے پاس الیکٹرانز کو جنریٹ کر رہا ہے، اور وہ الیکٹرانز ٹریول کر کے جب یہاں پہ سلٹس پہ آتے ہیں تو یہاں وہ S1 کو اوپن پاتے ہیں اور S2 کو کلوزڈ. جو انٹینسٹی پیٹرن ہمیں مل رہا ہے اسکرین کے اوپر، تو وہ بالکل وہ کلاسیکل اپروچ میں یا کلاسیکل ویو میں جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا بیل شیپڈ ہمیں ڈسٹریبیوشن مل رہا ہے. جبکہ اگر S1 کلوزڈ ہو اور S2 جو ہے وہ اوپن ہو، تو پھر اس صورت میں جو پیٹرن ہمیں مل رہا ہے وہ سٹل اسی طرح ہی ہے جس طرح کلاسیکل فزکس میں تھا، بیل شیپڈ کا ایک انٹینسٹی ڈسٹریبیوشن ہمیں مل رہا ہے. لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم دونوں سلٹس اوپن ہو، تو دونوں سلٹس اوپن ہونے کی صورت میں جو پیٹرن ہمیں مل رہا ہے وہ بالکل ایسا ہی مل رہا ہے جیسے کلاسیکل فزکس میں ویوز کے لیے ملا تھا. تو یہاں پر اس سے ہم پھر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو کوانٹم پارٹیکلز ہیں وہ کلاسیکل فزکس کے ویو کی طرح بیہیو کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہمیں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹینسٹی ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن اسموتھ نہیں ہے، بلکہ کہیں پر جو ہے میکسیمم ہے اور کہیں پر جو ہے وہ منیمم ہے. اچھا، اگر ہمارے پاس ایک ہی شوٹ میں بہت سارے الیکٹرانز کو جو ہے بمبارڈ کی جائیں سلیٹس کے اوپر، اور پھر ان کا جو پیٹرن ہے ڈسٹریبیوشن پیٹرن ہے وہ ہم دیکھیں تو وہ بالکل ویوز والا جو ڈائفریکشن پیٹرن ہے وہ ہمیں ملتا ہے. لیکن اگر ایک سنگل الیکٹران کو یہاں سے ایجیکٹ کیا جائے، جو سورس آف الیکٹران ہے، اگر وہ صرف ایک سنگل الیکٹران کو جنریٹ کر رہا ہو اور وہ سنگل الیکٹران یہاں سلٹس میں سے پاس ہوں اور دونوں سلٹس ایٹ دا سیم ٹائم اوپن ہو، تو انٹرسٹنگلی جو ڈائفریکشن پیٹرن ملتا ہے یا جو انٹینسٹی پیٹرن مل رہا ہے اسکرین کے اوپر، وہ ہمارے پاس بالکل ایسا ہی مل رہا ہے کہ جیسے ایک اسٹریم آف بلیٹس ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹریم آف کوانٹم پارٹیکلز ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ڈائفریکشن پیٹرن ہے یا جو انٹینسٹی پیٹرن ہے اس کا تعلق اسٹریم کے انٹینسٹی سے نہیں ہے. اگر لیٹ سے ہم ایک سنگل الیکٹران کو یہاں پہ جنریٹ کر رہے ہیں اور پھر ایک جیجر کاؤنٹر کے ذریعے ادھر اسکرین پہ اس الیکٹران کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو ایک شوٹ میں اگر ہم ایک الیکٹران کو جنریٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم لیٹ سے 1 گھنٹے تک اسی طرح الیکٹرانز ایک الیکٹران کو جنریٹ کرتے جائیں اور پھر اس پورے پیٹرن کو ریکارڈ کرتے جائیں، تو جو ڈائفریکشن پیٹرن ہے وہ بالکل اسی طرح ہی کا ہمیں مل رہا ہے. یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سنگل الیکٹران ہے، ڈائفریکشن پیٹرن تو ہمیں تب جا کے ملتا ہے کہ جب ہمارے پاس دونوں سلٹس اوپن ہو، تو کچھ ویوز جو ہیں وہ سلٹ S1 سے پاس ہوں اور کچھ ویوز سلٹ S2 سے پاس ہو. لیکن اگر ایک سنگل الیکٹران ہمارے پاس پیدا ہو رہا ہو تو اور اس صورت میں بھی آپ کو اگر ڈائفریکشن پیٹرن مل رہا ہے، تو پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سنگل الیکٹران کو ہم یہاں پہ سپلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی الیکٹران جو ہے وہ S1 سے بھی پاس ہو اور S2 سے بھی پاس ہو ایٹ دا سیم ٹائم؟ اس کا تو ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹران جو ہے وہ سپلٹ ہوا ہے. تو اب یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ الیکٹران جو ہے وہ S1 سے پاس ہوا ہے یا S2 سے پاس ہوا ہے، اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹل ارینجمنٹ میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن لاتے ہیں اور ایک سورس آف لائٹ رکھ لیتے ہیں بیہائنڈ دا slits so that the electron may be seen which are passing through S1 or S2. جب ہم یہاں پہ ایک سورس آف لائٹ کو یوز کر رہے ہیں تو سورس آف لائٹ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چارج پارٹیکل جو ہیں وہ لائٹ کو سکیٹر کرتے ہیں، جب بھی چارج پارٹیکل یہاں پہ چارج پارٹیکل کے ساتھ یہ فوٹان انٹریکٹ کریں گے تو یہاں پہ وہ لائٹ سکیٹر ہوگا، اور اسی لائٹ کو جب ہم آبزرو کریں گے تو وہ یا تو مثلا اگر چارج پارٹیکل S1 سے پاس ہوا ہو تو یہاں پر ہمیں جو
لائٹ ہے وہ S1 سے آتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر S2 سے پاس ہوا ہو چارج پارٹیکل تو پھر وہ اسکیٹرڈ فوٹون یا اسکیٹرڈ جو لائٹ ہے وہ S2 سے آتا ہوا نظر آئے گا. یوں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ S1 سے پاس ہوا ہے یا S2 سے پاس ہوا ہے. سو اگر ہم اس طرح کی ارینجمنٹ کو کرتے ہیں، اس طرح کے ایکسپیریمنٹل ارینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو پھر جو پیٹرن ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارے پاس بالکل ایک کلاسیکل پارٹیکل کے لیے جو مل رہا تھا، بالکل اسی طرح کا ایک پیٹرن ہمیں مل رہا ہے. سو اس کا یہ مطلب ہوا یہاں پہ کہ اگر آپ پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں یا پارٹیکل کو باقاعدہ فالو کر رہے ہیں، اس کو میئر کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سے پاس ہو رہا ہے، تو پھر جو پیٹرن ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، جو ڈیفریکشن پیٹرن ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس بالکل وہ پارٹیکل والا جو پیٹرن ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن اگر سورس آف لائٹ کو آف کیا جاتا ہے تو سورس آف لائٹ آف کرنے کی صورت میں دوبارہ ہمیں جو ویو ڈیفریکشن پیٹرن ہے وہ ملتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہم نکال سکتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس میں جو میئرمنٹ ہے وہ ریزلٹ کو چینج کر سکتے ہیں. سو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو میئرمنٹس ہیں وہ کسی بھی ایک کوانٹم پارٹیکلز یا جس کو ہم ایک مائکرو پارٹیکل کہہ سکتے ہیں، تو اس کی اسٹیٹ کے ساتھ وہ انٹرفیئر کرتا ہے. سو اس کا یہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پارٹیکل کو آپ ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی پوزیشن کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں، اور اسی چیز سے یہیں سے متاثر ہو کر ہیزنبرگ نے اپنی انسرٹینٹی پرنسپل کو پریزنٹ کیا تھا کہ ہم مومنٹم اور پوزیشن کو ایٹ دا سیم ٹائم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے.